बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। किसी को शक शुबा है तो वो भी इस बात का यकीन कर ले जनाब कि ना इमरान खान साहब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप अवाम की अक्सरियत कह लें, उनकी एक जिद है। अब इसमें ना कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई पार्टी अहदेदार, अब उसकी ना एक रमक भी बाकी नहीं है। हाँ, किसी लीडर ने अपनी एग्जिस्टेंस बाकी रखनी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर यानी इमरान खान साहब और अवाम के दरमियान अपना को किरदार अदा करना चाहे तो करा दे, वो भी उसकी अपनी जात के लिए। उसमें इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम से कम कोई फायदा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये कनेक्टिविटी ऐसी हो चुकी है जिसमें सब हेज हो चुके हैं, बिल्कुल हेज हो चुके हैं, बहुत छोटे लग रहे हैं। ऐसा है ना सर, आज जब मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी, आर्मी चीफ की मुलाकात होगी जी, वो लॉन्ग अवेटेड मुलाकात थी वो अमरीकी अहदेदारों के साथ। मगर ये पूरा जो प्रोटोकॉल है जिस तरीके से सेटल हुआ है, उसकी थोड़ी तफसील मैंने आपके साथ शेयर करनी है आगे चल के जी। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले जो है ना, वो गले की फांस है और कोर्ट पैकिंग के नतीजे में आने वाले जो मामलात हैं जी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के एक और फैसले को टर्न डाउन किए। काश इन फैसलों पर अमल दरामद होता, काश वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इन तमाम के जो शो कॉज थे उस पर अमल दरामद होता तो शायद आज चीज़ें बेहतर होती। मगर फिर सर, निशान इम्तियाज़ और ये तमाम चीज़ें कैसे मिलती, ये सब यही वजह थी। बहुत अहम व्लॉग है और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी, उसको मिस नहीं कीजिएगा। सबसे पहले जी, 9 अप्रैल रजीम चेंज ऑपरेशन और उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग में ये है कि उस दिन 9 अप्रैल वो दिन था जिसमें तहरीक दम एतमाद आई थी, जिसको आज यौम स्याह के तौर पर याद किया जा रहा है। न सिर्फ याद किया जा रहा है असम्बली के अंदर हो या असम्बली के बाहर हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दिन को ना भूल रही है ना भूलने दे रही है थी। मैं असम्बली के अंदर बात करूं तो भाई, कार्ड पेपर तो चार्ट पेपर तो एक इंतहा है ना उसकी, क्या शानदार ये जरताज गुल हो या दीगर एमएनएज हो, और क्या शानदार गुल हो, ये तमाम के तमाम ना जी 9 अप्रैल यौम स्याह। और ये वो दिन है जिसके बाद मुल्क में जंगल का कानून आया, इस तरह के पोस्टर्स के साथ आज इस, और यही वजह थी कि असम्बली के इजलास को आज बराह रास्त नशर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस, ये जो चार्ट पेपर्स हैं, ये फ्लैग्स हैं या जो ये कतबे हैं, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। ये तो असम्बली के अंदर का माहौल बता रहा हूँ। सर, पूरा पाकिस्तान बाहर है। सर, सिर्फ सिंध की बात करूं, क्या कराची, क्या हैदराबाद, क्या कश्मीर, और इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं यानी शाम हो चुकी भी जी, इस वक्त शदीद गर्मी है, बहुत सी जगहों पर 45 टेम्परेचर तक हो चुका है। आज मिट्टी हो, सखर हो, कहाँ हो, एक एक जगह पर जी आज 9 अप्रैल यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। पब्लिक बता रही है कि जी इमरान खान वापस आ गया है, इमरान खान वापस है ही है, ये पब्लिक बता रही है। और केपी के सर, आज दिन ही ऐसा था, अली मोहम्मद खान साहब से ले लें, जुनेद अकबर ले लें, आज तब अली अमीन गंडापुर साहब ले लें, आज केपीके का एक ऐसा जिला नहीं है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां या जलसे या जुलूस ना हो। पूरा केपी के बाहर है जी, और वो सारे के सारे 9 मई के हवाले से ही है। तो कितना जबरदस्त बयान दिया अली मादल शेख साहब ने। उन्होंने कहा 9 अप्रैल 2022 को जमहूरियत पर शबखून मारा गया और इसलिए आज पूरे सिंध में हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसी तरह की आवाजें मुख्तलिफ जगह पर। अली मोहम्मद खान की तकरीर हो, रिया करो रिया करो, मैंने कहा सब अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना चाह रहे हैं। मैं नहीं कहता जी जुनेद अकबर ने क्या कहा, मैं नहीं कहता बैरिस्टर अली गौहर साहब ने क्या कहा, सलमान अकबर राजा साहब ने क्या कहा, अली अमीन गंडापुर साहब, नहीं, ये सब जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, बयानिए चल रहे हैं, और वो ऐसे चल रहे हैं कि जिस तरह चलने का हक होता है। तो ये तो एक चीज थी। दूसरा सर, मैं जरा पूरा सीक्वेंस है तो मैं उसी पे बात कर लेता हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ना तौहीन अदालत की जी शोकस नोटिस जारी किया था जी, तौहीन अदालत के हवाले से कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। ये था डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी किया गया था। उस शोकस नोटिस को ना जी कोर्ट पैकिंग के नतीजे में आने वाले हमारे जो जस्टिस डोगर साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक अदद बेंच बनाया और फौरन से पहले पहले तमाम एतराज़ात ख़त्म करके जनाब उन्होंने उसको टेकअप किया जी, और मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करके ना तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया जी। और अदालती जो मुसलसल जो खिलाफवर्जी हो रही थी, उन्होंने कहा जी शोकस नोटिस हमने जो जारी किया था, जो बाबर सत्तार ने किया था, उसको हम
کینسل کرتے ہیں. تو بابر ستار صاحب اپنی ایگزسٹنس برقرار رکھے ہوئے ہیں. نام بابر ستار جیسے ججز کا رہے گا. کاش میں نے کہا یہ ڈی جی امیگریشن اور یہ جو ڈائریکٹر نیب یہ جو عدالت میں ظاہر بات ہے کسی کے اشاروں کی وجہ سے ریکارڈ لے کے نہیں پہنچتے یا 3 MPOs کے آرڈر جاری کرتے ہیں. تو جسٹس بابر ستار جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عدلیہ پر تھوڑا اعتماد کریں، لیکن ہاں رہتا بھی نہیں کہیں نام ہے. تو آج یہ ہوا جسٹس بابر ستار صاحب کے فیصلے کے اوپر جی. اس کے علاوہ جی دیگر کچھ خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. مریم نواز صاحبہ سروس اسپتال گئی آج، پھر انہوں نے کہا آج تو کوالٹی بہت بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے جو میو اسپتال میں اور جنا اسپتال میں نے جو چھاپے مارے تھے، ادویات تھی کیا تھا، میں نے ساری سٹوریاں آپ کے سامنے بتا چکے ہیں. اس بیچارے کے پاس ادویات نہیں تھی، سپرنٹینڈنٹ کے پاس جو میو اسپتال کا تھا، وہ بیچارہ مہینہ پہلے سے استعفیٰ دینے ٹرا ہوا ہے. اور جب اس کو نکالا گیا بیچارے کو نوکری سے باہر اور ہی مسٹ بی فائرڈ کہہ کے اگلے دن بجٹ جنریٹ کیا گیا، حالانکہ وزیر صحت کو معطل کرنا چاہیے تھا، حالانکہ سیکٹری ہیلتھ کو معطل کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد یہی ایپیسوڈ ہم نے جناح اسپتال میں دیا، اس کے بعد اگلے دن ایپیسوڈ جاری، مگر مریم صاحب کہہ رہی کہ میری وجہ سے تمام بہتر ہوا. اب یہ اسپتال میں گئی ہیں، کاش اس سے 3 کلومیٹر دور چلی جائیں چیئرنگ کراس پنجاب اسمبلی کے باہر، یا پورے پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. بلکہ میرے پاس اطلاعات ہے یہ اکاڑا اور دیگر گرد و نواز سے بھی بڑی تعداد میں پنجاب اسمبلی کے بعد ڈاکٹر دھرنے میں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ہمارے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے نا ہم نے یہاں سے جانا نہیں. جانا تو پڑے گا ینگ ڈاکٹرز کے پاس. اسپتال کی عمارت کو درست کر کے کیا کرنا ہے جب تک اس کے اندر موجود سٹاف جو ہے عملہ وہی آپ سے ناراض ہے. یہاں ایسا بھی ہوتا ہے. خیر ہے کل ایک نیا اشتہار ضرور چھپ جائے گا، یہ ایک زبردست خبر ضرور چھپ جائے گی، لیکن یہ ہے آج نواز شریف صاحب سے ڈاکٹر مالک صاحب کی ملاقات ہوئی، وہ زورانہ بھی تھا. ڈاکٹر مالک صاحب نے بڑی گفتگو کی. انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں آؤں گا، ذرا پہلے مجھے باہر جانے دیں. باہر سے آنے کے بعد میں بلوچستان کی صورتحال سے متعلق بات کروں گا، اور میں اس سلسلے میں اس کا سیاسی حل چاہتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، خواجہ سعد رفیق بھی تھے، خواجہ آصف بھی تھے. تو خواجہ آصف صاحب نے باہر آ کے بولا نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا سیاسی طور پر حل نکالا جائے. نواز شریف نے ملاقات میں اختر بینگل اور بلوچستان کے سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنے کا کہا ہے، لیکن مارنگ بلوچ کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا. بھائی کیسے کریں گے مارنگ بلوچ صاحبہ کا ذکر آپ، اور اسی کی رہائی کے اوپر ہی ہے. اختر بینگل صاحب آج بھی ویڈیو کا پیغام تھا، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری عورتوں کی رہا کر تو میں وجہ ہی کوئی نہیں ہے بیٹھنے کی. تو میاں صاحب کہتے ہیں میں بلوچستان کا مسئلہ اتنا ہے نہیں، میں ذرا پہلے ایک دورہ کر کے آ جاؤں. پھر انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم سے کہا ہے کوئی اتنی گفتگو اتنے کوئی شد و مد کے ساتھ ڈاکٹر مالک صاحب آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے. ہاں ان سے زیادہ خواجہ سعد رفیق بول رہے تھے نواز شریف نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہمارے پچھلے دور میں یہ سب ہوا جی، یہ سب ہوا. لیکن انہوں نے بیسکلی کہا ہے کہ نہیں. ہاں مالک صاحب کہتے ہیں کہ روایات کے مطابق ہمیں ملے، ہم نے نواز شریف کو عرض کیا کہ بلوچستان 2 دہائیوں سے خون رس رہا ہے، اس وقت پاکستان بلوچستان کی عوام نواز شریف سے امیدیں لگائی رہی ہیں، نواز شریف سیاسی معاشی مسائل حل کریں. یہ تفصیلی ان سے ہماری بات ہوئی ہے. لیکن نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے لندن سے دورے سے واپس آ جائیں تو اس کے بعد بات کریں گے. کسی نے کہا جی مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا اتنے سال بعد بھی پوچھ رہے ہو، کیسے گھونچو قسم کے رپورٹر ہیں. انہوں نے کہا اتنے سالوں بعد بھی مجھ سے یہی پوچھ رہے ہو کہ جناب کرنا کیا ہے، بلوچستان کے مسائل کیا ہیں. بہرحال یہ سیریسنس اور نان سیریسنس کا سارا عالم تھا جی. اب آؤں ذرا میں اس ملاقات کی طرف جی. صبح سے ایک ملاقات ہوئی تھی جی، سب سے پہلے وہ جو امریکی وفد ہے ملن اینڈ مائنز کا، اور اس کے حوالے سے ہمارے محسن نقوی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی. یعنی انہوں نے اگر کوئی انویسٹمنٹ پلان یا کچھ بھی ہے پاکستان کے ملن اینڈ مائنز کے حوالے سے تو ظاہر بات انہوں نے انشورٹی تو لینی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ SIFC کا پلیٹ فارم ہے وہی ایکٹیو ہوگا. اور آپ کو پتا ہے ان کے سامنے 2 دن کانفرنس سے بھی میاں شہباز شریف صاحب یہی کر رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی زبردست مدد کے ساتھ ہم لوگ اس پلیٹ فارم پر پہنچے جی. تو امریکی وفد کی قیادت میں سینئر بیورو آفیشل ایرک میئر نے ملاقات کی ہے جی. اور ISPR کے مطابق ملن انویسٹمنٹ فورم کے پس منظر میں یہ ملاقات ہوئی ہے. اور امریکی وفد نے اپنی نوعیت کے پہلے فورم کے انعقاد کو بہت سراہا آرمی چیف کے سامنے. امریکی وفد کا معدنی شعبے کی ترقی سے متعلق پاکستان کی پالیسی پر اعتماد، پاکستان میں معدنی مسائل کے فروغ کے لیے شراکت داری پر اظہار دلچسپی. ملاقات میں علاقائی سلامتی اور عالمی پیش رفت بھی تفصیلی تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کے مثبت رجحان پر دونوں جانب سے اعتماد کا اظہار کیا گیا. یہ کیا کہ چلے میں نے ISPR کی اسٹیٹمنٹ مانی، بالکل یہ سب ہوا. تو سر جی بھلے بلوچستان کو تو سیدھا کر لیں، اور بلوچستان والے تو چلے گئے عدالت میں کہ ریکارڈنگ ہمارا صرف 10% کیسے، وہ تو چلے. اچکزئی صاحب نے اعلان کیا ہے. اور سر کل اتنی بڑی کانفرنس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں ہے،
کیا امریکیوں کو نہیں پتا؟ ان کو انگلش کے اخبار سمجھ نہیں آتے؟ ان کو پوری فیڈ ہوتی ہے، ان کی ایک انٹیلیجنسیا ادھر موجود ہے۔ بہرحال سیاسی حل ہو یا جو بھی حل ہو، یہ فوراً نکالے بغیر یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، اعتماد ریگارڈنگ بہت سی چیزوں کے وہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال یہ ایک ملاقات ہوئی ہے جی۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کریے جی۔ آئی ایم ایف کا مشن، جس سے متعلق 2 دن پہلے وزیر خزانہ کا تھا، کوئی مشن نہیں ہے پاکستان میں، سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے میڈیا کے اندر۔ تو سر آئی ایم ایف کا مشن پچھلے جمعے سے ادھر ہے، اور منڈے سے اس نے کام شروع کیا تھا، پرسوں سے، اور اب آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ملاقات کرے گا۔ آئی ایم ایف کا مشن، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا مشن، پاکستان میں جس نے مال دینا ہے وہ کرے گا، اس کی تصدیق کوئی اور نہیں جی، سپریم کورٹ۔ اس سے پہلے چیف جسٹس سے مل چکے ہیں، چیف جسٹس پاکستان سے مل چکے ہیں، نیب کے چیئرمین سے بھی مل چکے ہیں، ایف بی آر کے چیئرمین سے بھی مل چکے ہیں، آرمی چیف سے بھی مل چکے ہیں، وزیر اعظم سے بھی مل چکے ہیں۔ اب ان کی ملاقات کس سے جی؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ملاقات ہے جی۔ اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے اعلامیے میں بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوئی ہے، بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کا مرکزی مشن 10 آپریشنز کے سلسلے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں عدالتی نظام کی موثریت، پیسے دینے عدالتی نظام کے ساتھ کنسرن ہے، ذرا ذہن میں رکھیں آپ یہ ساری باتیں، کہاں تک صلاحیت کر گئے۔ ایسے نہیں کسی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کہا ہے ان کو، ایسے نہیں کہ ہمارے بجلی کے بل یونٹ، پیٹرول کے بل یونٹ، یہ سب ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، چینی کی قیمت اوپر نیچے، آلو آگے پیچھے، یہ لوگ سب کر رہے ہیں ڈیسائیڈ۔ یا وہ کہتے ہیں 10 آپریشنز ہیں، ملاقات میں عدالتی نظام کی موثریت، معاہدوں پر عمل درآمد اور جائیداد کے حقوق کے تحفظ جیسے اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ میاں محمد رؤوف عطا نے آئی ایم ایف کے مشن کی دعوت کا خیر مقدم کیا ہے، مثبت و تعمیری نتائج کی توقع ہے۔ اور سر وزیر خزانہ جس ملک کا جھوٹ بول رہا ہے اس کا کیا کریں، جو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد کوئی ادھر موجود نہیں ہے، وہ ادھر تصدیق کریں جی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر۔ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ ہاں مجھے آج بڑے معصوم لگے بیرسٹر گوہر صاحب، مگر کیا کریں، اب ان کی معصومیت کے حوالے سے اگر میں یہی کہوں کہ کہیں نہ کہیں اپنی پوزیشن تو کلیئر کر رہے ہیں، اور ان کی پوزیشن آج سبھی کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے وہ 4 افراد کو بتائیں دعوت نامہ کس نے دیا۔ اچھا جی، میں ان سے سوال ضرور پوچھوں گا، میں بات نہیں کروں گا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے، نام میں نے دیے اور جو میں نے نام نہیں دیے وہ اندر سب چلے گئے۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے نا وہ انڈیا دے رہے ہیں، انہیں کبھی تک نام نہ ہونے کی وجہ سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میں کسی چیز پر ایکشن نہیں لیتا، میرے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ میری صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے، مگر آج چیئرمین شپ چھوڑ دوں تو میرے اوپر تنقید نہیں ہوگی، مگر میری صحت پہ بھی اثر، میرا اتنا لوڈ ہے۔ آپ پاپولرٹی نہ لیں، رول کو فالو کریں یا رول کو فالو کریں۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ آتے ہیں تو ہم کوپریٹ کرتے ہیں، ہم نے کل جیل انتظامیہ سے درخواست کی کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو ملاقات کرنے دی جائے۔ 25 مارچ کو جب بانی پی ٹی آئی کو بہنوں کی ملاقات نہیں کرے گی تو تب وکلا کیوں آگے گئے تھے جو آج میرے پہ تنقید کر رہے ہیں؟ انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے کہا چیئرمین شپ میرے پاس امانت ہے، بانی پی ٹی آئی کی پارٹی کو جوڑنا چاہتا ہوں چاہے مجھے عہدہ چھوڑنا پڑے۔ مزید انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو بار بار کہا تھا کہ اندر جائیں، بانی پی ٹی آئی کی ایک بہن نہیں جا رہی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت پر فیصلہ ہوا تھا کہ لسٹ میں ایک وکیل کم ہوا تو باقی نہیں ملیں گے۔ 5 ناموں کی لسٹ دی گئی تھی جس میں سلمان اکرم راجہ کا نام تھا، 3 ناموں کی فہرست دی گئی جس میں سلمان اکرم راجہ کا نام نہیں آیا تھا کیونکہ وہ رکن قومی اسمبلی نہیں ہے، اس لیے۔ تو بھائی سلمان اکرم راجہ سیکریٹری کیوں ہیں، اپروول کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا بہرحال یہ ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سارے گھٹیا شٹیا الزامات ہیں، سیاسی پوائنٹ سکوری کوری، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، اور اگر صرف مجھ پہ اس لیے تنقید ہوتی ہے کہ میں اس وقت چیئرمین ہوں، جس دن استعفیٰ دے دوں گا وہ بھی ہو جائے گا۔ اور نہیں سر، مسٹر گور صاحب آپ کی اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ڈیوٹیز ہیں جو یا تو بہت دے رہے ہیں یا آپ جس سے کنی کترا رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی آپ فیڈ بیک میں آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔